बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज़ाद जम्मू و कश्मीर जो कि पाकिस्तान के अंदर वाक़ है, उसके अंदर एक एहतजाज, एक तहरीक चल रही है। ये तहरीक कुछ अर्सा पहले भी चली थी और अब फिर दोबारा से वो तहरीक चल रही है। उस हवाले से कुछ ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। आज हम चाहते हैं कि अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि एक्चुअल वर्जन है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस हवाले से इंतहाई अहम शख्सियत जो कि साबिक IG भी रहे हैं कश्मीर के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके अलावा बहुत सारे अहम सरकारी अहदों पे फाइज रहे हैं। अंदर के हक़ाइक़ को, पर्दे के पीछे छुपी हुई हकीकतों को ये बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने भी रखी जाएँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं सरदार फ़हीम ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हमारी बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई और हमें वो सारी पुरानी बातें भी याद आ गईं जो कभी हम पहले जब मिले थे तो थी, तो बड़ी खुशगवार यादें। और आज मैं ये चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को फ़हीम साहब ये बताएं, ये जो सारी इस वक्त तहरीक चल रही है कश्मीर के अंदर, डेमॉन्स्ट्रेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ख़बरें भी आ रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसाइल हैं, तो इसकी ज़रा बताएं ये हकीकत क्या है, ये डेमॉन्स्ट्रेशंस क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हैं, और फिर इसको भी ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि पिछले डेमॉन्स्ट्रेशंस में और इस डेमॉन्स्ट्रेशन में क्या फ़र्क है और क्यों मामलात यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया तसद्दुक़, आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए आपके नाज़रीन को ये अपने जो व्यू पॉइंट है वो बता सकूं। देखें, ये जो अनरेस्ट है ये काफ़ी देर से इसकी अंडर करंट्स चल रहे थे, और ये जो अब मैनिफेस्टेशन आई उस बेसिकली बहुत सिंपल सिचुएशन है, लेकिन हम लोग चूँकि नेशनल लाइफ में हर वक्त अंडर प्रेशर होते हैं और हर वक्त हर रोज़ एक नया इवेंट है जो पिछले इवेंट को ओवरशैडो करता है और हमारी तवज्जो उधर से उधर चली जाती है। और किसी भी जो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम उसके अब ये काज और इफ़ेक्ट की दुनिया है। हमें चाहिए था कि हम इसके काजेज़ पे जाते हुआ क्या है। मैं जो इसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपकी नाजरीन के लिए बताऊं तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत सिंपल सिचुएशन थी जिसको हमने अपनी बड़ी अनाओं और बड़ी अपनी जो हमारी कल्चर है कि हम माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं, हम वो जो ओपन डोर पॉलिसी में लोगों के सुन के पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ बना के उनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते, हमारा सर्विस डिलीवरी बड़ा पुअर है। तो मेरा ये ख्याल है कि हर मकतबा फ़िक्र में, हर तबका ज़िंदगी में जो बहुत बड़ी ओवरड्यू हैं रिफॉर्म्स जो हम नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में ये अनरेस्ट फैला है। देखें, हमारे तमाम गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो ऑब्सोलीट हैं, हमारी तमाम लेजिस्लेशन जो है वो ऑब्सोलीट है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत कोशिश हुई थी कि हम स्टेट इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करें और हम उनकी सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करें। पुलिस रिफॉर्म्स भी उसमें बड़ा एक सब्जेक्ट था। अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर तक वो रिफॉर्म्स पहुँच ही नहीं पाई। हमने उनको रेजिस्ट किया गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और यहाँ भी जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में हुई, चूँकि मैं उस वक्त पुलिस ब्यूरो में था जब पुलिस रिफॉर्म्स हो रही थी इस्लामाबाद में, तो वो रिफॉर्म्स भी कुछ अरसे के बाद जब सिविलियन गवर्नमेंट आई तो वो दोबारा वाइंड अप हो गई और आस्ता आस्ता हम दोबारा उसी दौर में चले गए जहाँ हम पहले रह रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि जेन ज़ी के इस दौर में ओल्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के ज़रिए हम गवर्नेंस नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पर मैसिव रिफॉर्म्स करें, बिजनेस प्रोसेसेस में, प्रोसीजर्स में, लीगल फ्रेमवर्क में और अपने डेवलपमेंट एक्टिविटी में। ये उसका नतीजा है कि आप अगर ये जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन पार्टी के अगर आप 38 मुतालबात को देखें तो बेसिकली एक या दो चीज़ें लीगल फ्रेमवर्क के मुतल्लिक़ है, बाकी सारी लोकल डेवलपमेंट के इशूज़ हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट दें, लोगों को पानी दें, IT की एजुकेशन जो है उसको बेहतर करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की जो है थ्रू एजुकेशन और हेल्थ वो बेहतर करें। अब इनमें से कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो कोई नारवा हो, नाजायज़ हो। ये बात आपकी ठीक है फ़हीम साहब। मेरा पॉइंट ये है कि ये तो इस वक्त सारे पाकिस्तान के मसले हैं, ख़ास तौर पे
ایسے علاقے، آپ بلوچستان چلے جائیں وہاں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل تو ہیں اور اس میں بہت سارے آپ کو بھی پتہ ہے بہت سارے مسائل حل بھی ہو گئے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں اور تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہاں پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک وہاں پہ تشدد بھی ان چیزوں میں آ گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا ان کو پہلے جب یہ چلے تھے اس وقت پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا یا اب پراپرلی ہینڈل نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں آزاد کشمیر اور باقی صوبوں میں 2-3 میجر فرقس ہیں. کچھ پیکولیرٹیز ہیں جو صرف آزاد کشمیر میں ہیں. ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے جو بڑی دیر سے اپنی انٹرنل میٹنگز میں لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر وہ واحد ریجن ہے جہاں کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر 3/4 ہے نارمل بجٹ کے. صرف 1/4 بجٹ رہ جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سال 25-26 کا جو بجٹ ہے اس میں 330 ارب کا بجٹ ہے. اس 330 ارب کے بجٹ کا 3/4 اگر آپ نکالیں تو یہ کوئی 350 کے قریب نان ڈیولپمنٹ. اب آپ دیکھیں کہ 350 ارب اگر آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے تو آپ کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے پھر بچتا کیا ہے؟ رائٹ. اب نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیوں ہے کہ آپ نے دیکھیں ایک بیس کیمپ تھا جس کی ساری فوکس جو ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو کنٹینیو کرنا، اس کو توانا رکھنا، اس کو بڑھوتی دینا اور کشمیری ہمارے جو بہن بھائی اس طرف ہیں ان کو اس جبر و استبداد سے نجات دلانے کا تھا. ہم نے وہاں ایک نارمل گورنمنٹ کے سارے ہیوج سٹرکچرز کھڑے کر دیے. آپ دیکھ لیں کہ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والی قوموں کا پروٹوکول سے کیا تعلق. اب آپ دیکھیں ہر لیول کے اوپر بڑے بڑے پروٹوکول ونگز ہیں اور مجھے افسوس سے یہ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے پچھلے 25 سالوں میں جتنی بڑی میٹنگز اٹینڈ کی اس میں 10% بھی فوکس عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی تھی. 90% ڈپارٹمنٹس کے ایشوز تھے، 90% انڈیویجول ایشوز تھے، 90% آپ کی پرکس اینڈ پریولیجز کے ایشوز تھے. اور آزاد کشمیر جیسی چھوٹی جگہ پہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی تھی، یہ جان رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب اس کا ایک امپیکٹ آنا تھا. آپ نے یونیورسٹیز پہ یونیورسٹیز کھول دی، ان کے اب تنخواہوں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے میڈیکل کالج کھول دیے، آپ کے ان کی جو گریجویٹ کر کے لوگ نکلتے ہیں ان کی کھپت کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے ایک موٹر وے نہیں بنائی، آپ نے ایئرپورٹ کی ڈیمانڈ شروع کر دی جو میرے خیال میں پچھلے سال انگلینڈ میں بھی گیا، لوگوں سے میں نے بات کی کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایئرپورٹ کہاں پہ کیسے فیزیبل ہوگا. اس کے بجائے اگر ہم میرپور سے لے کے مظفر آباد تک ایکسپریس وے بنا دیتے یا یہ جو موٹر وے ایکسٹینڈ کر دیتے، جی ٹرین کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بیسک چیزیں ہیں اس سے جو جاب اپرچونیٹیز ہیں لوگوں دیکھیں آزاد کشمیر میں لوگ بہت ٹریول کرتے ہیں. آبادی دیکھ لیں کہ تقریباً 15 سے 20 لاکھ لوگ یورپ، امریکہ اور انگلینڈ میں ہیں، 4-5 لاکھ کے قریب لوگ گلف میں ہیں. پاکستان کے بڑے شہر بھرے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں سے. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں. ہر مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے جو بڑے آسودہ حال ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 20 سالوں میں آزاد کشمیر پاکستان کے جس ریجن میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے وہ آزاد کشمیر تھا اس لحاظ سے جہاں لوگوں نے انڈیویجولی وہاں سے نکل کے ان اے وے مائگریٹ کیا، اچھی سکسیسفل جو اپنی لائف گزاری اور پھر واپس آ کے آپ نے دیکھا ہر سال لوگ آ کے یورپ سے، امریکہ سے، گلف سے آ کے لوگ یہاں لوکل جو انفراسٹرکچر میں ایون کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں تک سڑکیں خود بنا لی، لوگوں نے اپنے واٹر سپلائی اسکیم خود ڈیولپ کر لی، لوگوں نے پرائیویٹ ایون سکولز بنا لیے، ہاسپٹلز بنا لیے. تو اب جب آپ حکومت کے لیول پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا پرو ایکٹیو انگیجمنٹ نہیں ہے تو لوگوں میں مایوسی. اور اسپیشلی یہ جو جین زی کا دور ہے اس میں تو یہ جو نوجوان لڑکے ہیں، میں جب ایس ایس پی میرپور تھا یا ڈی اے جی میرپور تھا تو کئی دفعہ نوجوان ینگسٹرز وہاں سے آتے تھے انگلینڈ سے اور وہ بڑے ڈیمانڈنگ ہوتے تھے. لیکن آپ کے علم میں یہ بات ذاتی طور پر ہوگی کہ میں نے لا انفورسمنٹ کے مسئلے پہ کبھی کسی نان سینس کو ٹالریٹ نہیں کیا. لیکن جو جائز مطالبے تھے لوگوں کو میں نے کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ ان کو سنا نہ جائے یا ان کو حل نہ کیا جائے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیں مجھے آج بھی سارے آزاد کشمیر میں لوگ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے جو باتیں کی یہ بڑی بیسک، بڑی ضروری باتیں ہیں اور اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایک اچیومنٹ ہے ایز اے نیشن بھی ہمارے کشمیری بھائیوں کی. ہم خود کشمیری ہیں آپ کو پتہ ہے، تو اس حوالے سے اپریشیبل ہے کہ انڈیویجولس نے بہت اچھا اپنے آپ کو دنیا کے اندر
جو ہے وہ کمپٹیشن میں بھی اپنے آپ کو ون کرایا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہمارے نا پریزیڈنٹ ریگن گزرے تھے یو ایس میں, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ امریکہ کی بات کرے کہ جہاں پہ جس کام میں گورنمنٹ گھسی ہے اس کام کا بیڑا غرق کیا. تو گورنمنٹس کے یہ مسائل رہے ہیں, ہمارے یہاں یہ مسائل زیادہ ہیں. لیکن کیا اب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جس میں عام طور پہ کچھ ایسی تحریکوں کے پیچھے دشمن کھڑا ہو جاتا ہے اور جین زی کے نام پہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر کے ایشوز کریٹ کرتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھیں تو انڈیا بھی اس طاق میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ وہ ریفلیکٹ کر سکے کہ جی ہمارے کشمیر میں مسئلہ نہیں, آپ کے کشمیر میں مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے کچھ ایسی خبریں بھی, اتھینٹک نیوز بھی پائی گئی ہیں جس میں انڈین انوالومنٹ کی بات ہوئی ہے. تو اس کو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کو ہیڈ بھی کر رہے تھے اس وقت بھی کوئی انڈین انوالومنٹ تھی, اور اب یہ سچویشن جو کہ جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں, ہماری عوام کیسے سمجھے کہ اپنے جائز حقوق کی جنگ کو خدا نہ خواستہ دشمن کے مفاد اور اپنے ملک کے نقصان میں نہ استعمال کریں؟ تو صدق ایسے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم 1973 سے پہلے, سملا ایگریمنٹ سے پہلے یہ سیز فائر لائن تھی. اس کے بعد یہ لائن آف کنٹرول بن گئی, اس کو کچھ سینکٹری مل گئی, انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم 1947 سے کشمیر کے محاذ پہ مسلسل انڈیا سے حالت جنگ میں ہیں, مسلسل حالت جنگ میں. تھوڑے سے شارٹ پیریڈز کے علاوہ آپ دیکھیں تو ہر وقت ایل او سی کے اوپر فائر ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. کون سا ظلم و ستم ہے جو انڈین نے کشمیری, ایون جو لائن آف کنٹرول پہ رہ رہے ہیں لوگ, ان کے ساتھ نہیں کیا؟ صحیح. ان کے گھر بار اجاڑ دیے, ان کے لوگ جو ہے شہید ہوتے رہے. لیکن آپ داد دیں ان کشمیریوں کو کہ انہوں نے سینوں پر گولیاں کھا کے, اپنے گھر جلا کے, اپنے جو نقصان اٹھا کے, انہوں نے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایل او سی سے ہجرت کی واپس آئے. وہ آج بھی پاکستان کا فرسٹ ڈیفنس لائن ہے, وہ آج بھی پاکستان کے بے تنہا کے سپاہی ہیں. ان کا آج بھی ساری جو دعائیں اور مرادیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. وہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ملیٹریلی اسٹرانگ ہو, پاکستان اکنامکلی اسٹرانگ ہو, پاکستان کا جو کمیٹی آف نیشنز میں ایک بلند مرتبہ ہو, کیونکہ یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو ان کو آزادی کے رستے میں مددگار ثابت ہوں گے. لہٰذا مجھے کوئی اشکال نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا 99% لوگ محب وطن ہیں. آزاد کشمیر کی اوور ویلمنگ میجارٹی کا مرکز و محور پاکستان ہے. اور کسی طور پہ بھی یہ جو چھوٹے موٹی سچویشن کریٹ ہوتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ کوئی پاکستان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں یا پاکستان کے اداروں کے ساتھ ان کو کوئی پرابلم ہے. یہ سمپل گورننس کی فیلیور کی نشانیاں ہیں, اور وہ گورننس اسلام آباد میں بھی فیل ہوئی ہے. لیکن اسلام آباد سے زیادہ وہ ان کا حق اور دعویٰ مظفر آباد کی حکومت میں تھا, جہاں کی حکومتوں نے ریفارمز کی طرف مڑ کے دیکھا تک نہیں, جہاں کا سارا فوکس اپنے تلالنوں پہ رہا, جس کے نتیجے میں ایک احساس محرومی پیدا ہوا یوتھ میں. اور جب وہ احساس محرومی یوتھ کا ٹائملی ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو وہ ایک مایوسی میں بدلتا گیا. اور جب لوگوں کو یہ نظر آیا کہ وہ جب تک جلسے جلوس مظاہرے نہیں کریں گے, جب تک کہ وہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, تو ہم ان کی بات نہیں سنیں گے. اب جب وہ سڑکوں پہ آئے, ہم نے ان کی بات سنی. اور یہ دیکھ لیں کہ پہلے بھی 2 واقعات ہوئے, لوگ مر گئے, پھر ہم بھاگتے ہوئے بیٹھے اور ہم نے کہا کہ بالکل آپ کے مطالبات جائز ہیں, ہم جو ایف آئی آر تھی وہ واپس لیتے ہیں, ہم جو لوگ مر گئے ہیں ان کے لواحقین کو کمپنسیشن دیتے ہیں, جو لوگ زخمی ہوئے ان کو مالی امداد دیتے ہیں. تو یہ اس بات کا جو اقرار تھا, یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. جب آپ غلطی کر کے پھر ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور اس ایگریمنٹ میں وفاقی حکومت شامل ہو جاتی ہے, تو اس کو پھر ہمیں فل فور آنر کرنا چاہیے. میں کسی اور چینل پہ بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ریسورسز کا مسئلہ نہیں ہے, ریسورسز زیادہ مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, مس گورننس کا مسئلہ ہے, مظفر آباد کا مسئلہ ہے, اسلام آباد یا پاکستان کی فورسز کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. اور وہاں کی حکومت نے, وہاں کے سسٹم نے اسلام آباد کے لوگوں کو, جو مظفر آباد کے اور جو ایجیٹیٹنگ لوگ تھے, ان کے سامنا کھڑا کر کے بہت بڑی زیادتی کی ہے. اور چونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر رہے,
انہیں آزاد کشمیر حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے, انہیں ان سے پوچھنا چاہیے اور ان کو یہ اسپیس دینی چاہیے کہ وہ یہ جو لوکل ایشوز ہیں وہ لوکلی ریزالو کریں. رائٹ. اچھا بالکل فہیم صاحب, آپ نے جو انسائٹ بتائی ہے وہ ایک ڈفرینٹ اینگل ہے, اور میرا خیال ہے اس سے لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی, حکومتوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اصل میں مسئلہ ہے کہ اور اس کو حل کیسے کرنا ہے. اب مجھے یہ آخر میں بتائیے, ایک تو کس طرح سے لوگ یہ انشور کریں کہ خدا نخواستہ دشمن ان سے یہ اس کی اس تحریک سے فائدہ نہ اٹھائے. بڑا آسان ہے, کیونکہ کوئی بھی ایجنسی کا بندہ, کسی بیرونی ایجنسی کا بندہ آ کے اپنے منہ سے نہیں کہتا میں ہوں, لیکن وہ اس طرح سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے, اس طرح سے آپ کو ٹریپ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ میرا ہمدرد ہے, اور وہ آپ سے خدا نخواستہ ایسے کام کراتا ہے جو ملکی دفاع یا سلامتی کے خلاف ہوتے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا اس مسئلے کا اگر کنکلوژن حل دیا جائے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. مارکہ حق میں ہم نے پچھلے سال ثابت کیا کہ ہم دشمن کے لیے کبھی ترنوالا ثابت نہیں ہوں گے, الحمدللہ. بلکہ اگر دشمن نے کبھی اس طرح کی کوشش کی تو اس کو دانت کھٹے کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے عوام فوج سے پہلے وہاں ایل او سی پہ کھڑے ہوں گے. رائٹ. اس بات کا ہمیں اطمینان ہونا چاہیے. لیکن انتخابی اصلاحات کریں, گورنمنٹ میں اندر اصلاحات کریں. یہ جو میں نے ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کا انپریسیڈنٹڈ پروپورشن آپ کو بتایا ہے, اس کو ٹھیک کریں. لوگوں کو جو ہے سروس ڈیلیوری امپروو کریں. لوگوں کے گھروں میں جو ہے آزاد کشمیر میں اسلام آباد سے دیکھ لیں کہ ڈسٹینس, سارے آزاد کشمیر کا ڈسٹینس 5 گھنٹے سے زیادہ کسی نوک اینڈ کارنر میں نہیں ہے. پہنچنا آسان ہے, رسل و رسائل آسان ہے. تھوڑا سا انفراسٹرکچر آپ بہتر کر دیں, تھوڑا سا لوگوں کو آسانیاں مہیا کر لیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ وہاں ہے, سب سے زیادہ پولیٹیکل کانشیس لوگ اس علاقے کے ہیں, سب سے بڑا ڈائسپورا اس علاقے کا ہے. جب یہ چیزیں ہوں تو دشمن کو کبھی اس ہماری آزاد کشمیر اور پاکستان کے باہم تعلقات اور باہم رشتوں میں دراڑ ڈالنے کا کبھی موقع مہیا نہیں ہو سکے گا. بالکل ٹھیک. بہت زبردست بات کی فہیم صاحب آپ نے, اور ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پوائنٹ یہ ہے کہ مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں دنیا میں. بڑے بڑے ملکوں میں اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں تو میں نے پیرس کے اندر بھی بہت ساری ایسی گلیاں ضرور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اگر آپ گئے, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی پرانے اندھیرے شہر میں گھس گئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مکمل ختم نہیں ہو سکتے. یہی حال ہمارے ملک کا ہے, ہو سکتا ہے زیادہ ہو, لیکن ہم اس ترقی کے سفر کی طرف جا رہے ہیں. مسائل ضرور ہوں گے, لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. حکومتوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنا سمجھیں, اور یہ دونوں مل کے انشور کریں کہ دشمن کو کوئی ایسی چال چلنے کا موقع نہ ملے کہ وہ خدا نخواستہ ہمارے ملک, ہماری قوم یا ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچا سکے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کا بہت شکریہ سر, بڑا مزہ آیا. اور ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا, تاکہ آپ تک ہمارے تجزیے, تبصرے اور حقیقی معلومات ٹائملی پہنچتی رہیں. آپ کا بہت شکریہ.